السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وعلیکم احباب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب تھوڑی دیر انتظار کریں، تو جیسے انشاءاللہ کلاس پوری ہوتی ہے تو سبق شروع ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ صحیح ہے استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نور الامین صاحب ہیں، یہ اپنا تھوڑا مائک بند کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذمہ حضرت جی کی طرف سے جو سبق ذمہ لگا ہے وہ نحمیر کا ہے۔ تو نحویر کے بارے میں ہے کہ کل حضرت جی نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت تعارف بھی کروایا تھا، تو آج اس کے بارے میں ہم بالتفصیل پڑھیں گے کہ نحویر ہوتا کیا ہے اور نحویر میں کون کون سی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے، اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی آل پر تمام کے تمام پر۔ اما بعد، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نیک بخت کرے۔ یہ مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے، جو مبتدی کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد اور صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے، اور بہت جلد مورب و مبنی کو پہچاننے میں تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے۔ بسم اللہ آواز الرحمن صحیح؟ الرحیم۔ اب آواز آ رہی میری؟ جی جی ابھی آ رہی ہے۔ جی ابھی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔
बारे में बात चल रही थी। तो खुतबे के बाद जो है मुसन्निफ रहमान ने लिखा है कि अम्मा बात तू जान ले कि अल्लाह ताला तुझको नेक बख्त करे। ये मुख्तसर रिसाला है। ये कोई बड़ी किताब नहीं है, बल्कि ये मुख्तसर सा रिसाला है जो इल्म नहव में लिखा गया है। जो मुब्तदी को लुगत के मुफरदात याद करने के बाद और इश्तियाक को पहचानने के बाद और सरफ की ज़रूरी चीज़ें याद करने के बाद आसानी के साथ अरबी तरकीब की कैफियत की राह दिखलाता है। बहुत जल्द मोरब और मबनी को पहचानने में और इबारत सही पढ़ने में तवानाई देता है, अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक से के साथ। तो ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने ये थोड़ा सा तारुफ फरमाया है कि नहमीर क्या चीज़ है। सबसे पहले ही समझ लिया कि ये कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है, बल्कि एक मुख्तसर सा रिसाला है जो चंद सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल है, जो इल्म नहव में लिखा गया है। मुब्तदी कहते हैं इब्तदा में जो इल्म दीन को सीखने के लिए जो इब्तदान, जैसे आप सब मुब्तदी हैं, यानी इब्तदान इल्म को सीख रहे हैं, कुरान और हदीस को, तजवीद को, फिका में जैसे है बिश्ती ज़ेवर है और सरफ को, आप मुब्तदी हैं, इब्तदान है। लुगत कहते हैं जुबान को, कि जो मुब्तदी को लुगत, ये यहाँ लुगत से मुराद होगा अरबी, अरबी अरबी जुबान। फिर अरबी में अरबी की अज्जा हैं कि ये इसम है, ये फेल है, ये हरफ है। तो वो कहते हैं कि जो मुब्तदी को लुगत के मुफर्दात याद करने के बाद और इश्तियाक, यानी किस चीज़ से एक लफ्ज़ है, मिसाल ज़ारबा, ये कहाँ से मुश्तक हुआ है, तो ये चीज़ें पहचानने के बाद और सरफ की ज़रूरी चीज़ें आप सरफ के अंदर पढ़ेंगे, ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे क्या है, फेल है सरफ के अंदर, गर्दाने हैं, ज़ारबा यज़रिबु ज़रबन, समी समी यसमा समान। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो ये याद करने के बाद फिर वो कहते हैं कि आसानी के साथ अरबी तरकीब की कैफियत की राह दिखलाता है। फिर आप देखेंगे कि मिसाल, मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ, ज़ारबा ज़ैदुन अमरन। तो ये भी एक तरकीब है। ये एक कि जैद ने, ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, के जैद ने अमर को मारा। अब इसके अंदर हाँ, ये जो है ना, हमें इल्म नहव बताएगा कि इसकी तरकीब क्या बननी है, इसमें ज़ारबा क्या है, जैदुन क्या है और अमरन क्या है, ये हमें इल्म नहव बताएगा। तो तरकीब इसकी ये होगी, ज़ारबा फेल, जैदुन इसका फ़ाइल और अमरुन अमरन मफूल बिही। तो ये तरकीब हमें नाहव ने बताई है, क्योंकि नाहव जो है इसम के, इसमें इसम के में बहस होती है, तो फेल में के बारे में बहस करता है और मफूल बिही के बारे में इसमें अंदर बहस होती है। तो ये तरकीब क्या बनेगी, ये हमें इल्म नाहव बताएगी। और बहुत जल्दी मोरब और मबनी, ये आगे आएगा। मोरब किसको कहते हैं और मबनी किसको कहते हैं? मोरब वो उसको कहते हैं जिसके अंदर तब्दीली आती रहे, और मबनी वो होता है जो जिसके अंदर तब्दीली नहीं आती। हम देखेंगे, ये इल्म हमें ये बताएगा कि कौन सा इसम जो है, कौन सा लफ्ज, कौन सा इसम जो है वो मोरब है और कौन सा इसम जो है वो मबनी है। ये हमें इल्म नाहव बताएगा। मोरब के अंदर तब्दीली आती रहती है और मबनी के अंदर तब्दीली नहीं आती, और इबारत सही पढ़ने में तवानाई देता है। मिसाल के तौर पर आप बड़ी किताबों के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह अजीज, हदीस की किताबों में, तो वो वहाँ पे जो है ना, हदीस की किताबों के अंदर और भी किताबें आएंगी, उन किताबों के अंदर जो है ना वो एराब नहीं लगे होंगे। तो जब एराब नहीं लगे होंगे तो जाहिर है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है आम आदमी को। तो, तो ये इल्म नहव बताएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेश आनी है, यहाँ पे जबर आनी है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेश आनी है, यहाँ जबर आनी है, यहाँ जेर आनी है। ये हमें इल्म नहव ही बताएगा। और ये जो है हरफ जो है इसम बन रहा है, ये हरफ जो है वो फेल है, ये हरफ जो है मफूल भी है। ये सारा की सारी चीजें जो है हमें इल्म नहव ही बताएगी। तो इल्म नहव के बारे में मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला फरमा दिया कि तू जान ले अल्लाह ताला तुझको नेक बख्त करे। ये मुख्तसर रिसाला जो है ना, मुख्तसर रिसाला जो इल्म नहव में लिखा गया है, जो मुब्तदी जो यानी इब्तदान
ابتدا سے شروع سے پڑھنے والے کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد اور اشتیاق کو پہچاننے کے بعد اور صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی یاد دکھلاتا ہے، اور بہت جلد مورب اور مبنی کو پہچاننے میں اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ تو اس کے اندر جو چیزیں نظر آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک رسالہ مختصر ہے، بڑا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ مبتدی کس کو کہتے ہیں؟ مبتدی جو ابتداءً جو ہے علم کو حاصل کرنے والا ہو اس کو مبتدی کہتے ہیں، اور لغت زبان کو کہتے ہیں، یہاں مراد عربی زبان ہے، اور اشتیاق کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز سے کوئی چیز نکلی ہو، اور ترکیب ضربہ زید امرن، زید زاربا، اور زید اور امرن کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ترکیب ہے۔ اور مورب اور مبنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی آئے، اور مبنی وہ جس کے اندر تبدیلی نہ آئے، اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے، یعنی بعض کتابیں آئیں گی آگے، باقی اکثر کتابیں عربی کی آئیں گی آگے جن میں اعراب نہیں لگے ہوں گے، تو ان کو ہم نے پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، نہ ہمیں اس میں غلطی ہے، نہ زیر کیا ہے، نہ زبر کیا ہے، نہ پیش کیا ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی ساتھی جو ہے ایک ساتھی ہے یہ اس کا عبدالسلام صاحب، یہ اس کو تھوڑا سن ہے نا، یہ سنا دیں، جی یہ تھوڑا سا آپ دہرا دیں اس کو تاکہ سارے ساتھی سن لیں اس کو۔ جی جی یہ جانوں کے عربی زبان میں استعمال ہونے والے دو تھوڑا قسم سا کا ہاں اونچی آواز میں سب کو سنائے دیں۔ جی جی جانوں کے عربی جانوروں زبان کی میں عربی زبان میں ہونے والے ہونے الفاظ والے الفاظ ایک خاص ایک خاص اور ایک مرکب اور مفرد وہ لفظ ہے مفرد وہ لفظ جو ہے اکیلا جو اصطلاح اور ایک معنی ایک بات آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی۔ حضرت دوبارہ تھا عبد الحسیب میمن صاحب جو ہے نا، یہ دہرا دیں، شاید ان کی آواز آ جائے، کوئی ان کا نیٹ میں، باقی جو عبدالسلام بھائی ہیں ان کے علیحدہ کوئی نیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے۔ جی حضرت تھوڑا مسئلہ ہے نیٹ ورک کا جی حضرت تھوڑا مسئلہ ہے نیٹ ورک کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سلام بھائی، تعریفیں آپ نے اللہ کی ذات کے اللہ لیے کی ہے ذات جو کے تمام لیے جو جانوں تمام جانوں کا پروردگار کا ہے پروردگار ہے، اور نیک انجام اور نیک متقین انجام متقین۔ جی عبدالسلام ماشاء اللہ پڑھیں بھائی، پڑھ۔ جی حضرت جی حضرت بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ جان لو کہ جانوں عربی زبان میں زبان میں استعمال ہونے استعمال والے ہونے الفاظ والے دو قسم الفاظ کا دو ہے، قسم کا ہے، مفرد اور مفرد مرکب۔ اور مرکب۔ مفرد مفرد وہ وہ لفظ لفظ ہے ہے جو جو اکیلا اکیلا ہو ہو اور اور دلالت دلالت کرے کرے ایک ایک معنی معنی پر، پر، اس اس کو کو کلمہ کلمہ بھی بھی کہتے کہتے ہیں۔ ہیں۔ کلمہ کلمہ کی کی تین تین قسمیں قسمیں ہیں: ہیں: اسم اسم جیسے جیسے رجل، رجل، فعل فعل جیسے جیسے ضرب، ضرب، جیسے جیسے حل، حل، جیسے کہ جیسے صرف کہ میں صرف معلوم ہے۔ میں معلوم۔ بہرحال بہرحال مرکب وہ مرکب لفظ وہ ہے لفظ جو ہے کہ جو جو دو دو کلموں کلموں یا یا زیادہ سے زیادہ مل سے کر مل بنا کر ہو۔ بنا ہو۔
اور مرکب کی دو قسم ہیں، موصوف اور غیر مفید۔ مرکب مفید مرکب وہ مرکب ہے کہ جو کہنے والا اس پر سکون کرے تو سننے والے کو بھی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، خبر، خبریہ اور نشان۔ خبریہ اور نشائیہ۔ جان لو کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکے۔ اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اور وہ جملہ جس کا پہلا جزء اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم جاننے والا ہے، اس کا پہلا جزء مسند علیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جزء مسند ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوم وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزء فاعل ہو اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید مارا زید نے، اس کا پہلا جزء مسند ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، اور دوسرا مسند علیہ ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور جان لو کہ مسند حکم ہے اور مسند علیہ وہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، اور اسم مسند اور مسند علیہ ہو سکتا ہے، اور فاعل مسند ہوتا ہے اور مسند علیہ نہیں ہو سکتا، اور نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ۔ جان لو کہ جملہ انشائیہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں، اور جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں، اور امر جیسے اضرب، اور نہیں جیسے لا تضرب، اور استفہام جیسے حل ضرب زید، اور تمنی جیسے لیت زیدن حاضر، اور ترجیح جیسے لعل عمرن غائب، اور عقود جیسے بعت وستریت، اور اندر جیسے یا اللہ، اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زید، اور واللہ لا اضربن زیدا، لا اضربن زیدا، اور تعجب جیسے ما احسنہ واحسن به۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو جو سبق ہے نا آپ کا، آپ لوگوں نے، آپ حضرات نے یاد کرنا ہے، ماشاء اللہ انہوں نے تو بہت زیادہ پڑھتے رہے۔ یہ ہے تو جان لے، اللہ تعالیٰ تجھ کو نیک بخت کرے یہاں سے لے کر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ، یہ سبق یاد کرنا ہے۔ اور کل انشاءاللہ آپ حضرات کا آگے سبق ہوگا، جو بھی ترتیب ہوگی وہ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، تو جیسے حضرات فرمائیں گے۔ کل شب جمعہ بھی ہے، تو جو حکم ہوگا انشاءاللہ اس حکم کے مطابق، اس مشورے کے مطابق چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نیک بنائے، آپ نیک لوگ ہو، حضرت کی کامل صحبت آپ کو عطا فرمائے، اور صالحین میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے۔ جزاکم اللہ خیر۔